सेव रिवर्स सेव वाटर। पानी जो है वो बेसिकली हम लोगों ने आपसे हमेशा जिक्र किया, पिछली दफ़ा हम लोगों ने आपसे जिक्र किया कि रिवर रावी की दास्तान जो है वो क्या है। आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान पे, और ख़ुसूसी तौर पे आपसे ये शेयर करेंगे कि बेसिकली दरियाओं की अहमियत क्या होती है, किसी भी मुल्क के लिए दरियाओं की सिग्निफिकेंस क्या है। ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर होते हैं जो कि किसी भी मुल्क की और किसी भी मईशत की बैकबोन होते हैं। वाटर इज़ लाइफ। और जिस तरह से हम लोगों ने हमेशा आपके साथ जिक्र किया, शीबा गिल एक्सपी ब्लू जोन के साथ मौजूद हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पे अपने कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू मिटिगेट द इफेक्ट्स। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। रिवर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है, और नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर के साथ साथ किसी भी मुल्क की मईशत में और उसकी लैंड फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर में ये बैकबोन होते हैं। क्योंकि क्लाइमेट चैलेंज जो है, क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो कि बहुत मैसिव लेवल पे हमारे दरियाओं को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली हमारे दरिया, हमारे पानी जो है वो बहुत बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो हमें इसको सेव करने की, प्रिजर्व करने की और क्लीन करने की अशद ज़रूरत है। ये ना हो कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को पानी की कहानी सुनाते रहें या फिर बुक्स में उनको पढ़ना पड़े कि पाकिस्तान में इतने दरिया मौजूद थे और उनकी ये हिस्ट्री थी। दरियाओं का जाल पाकिस्तान में एक मौजूद है, और जो कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को और पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी को हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि हम एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे एग्रीकल्चर पे हम पूरा जो मुल्क है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं। हमारे दरिया हमें एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करते हैं, उसके साथ साथ जी बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं हमारी इकोनॉमी को, और हमारे जितने भी एग्रेरियन बैकग्राउंड है उसको, हमारे जीडीपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। रिवर्स जो है वो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिवर होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिवर में मेजरली ये होता है कि एक होते हैं स्नो फेड रिवर्स। स्नो फेड रिवर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडस रिवर हमारे पास मौजूद है। बेसिकली जब स्नो मेल्ट होती है और हमारे ग्लेशियर से जितना भी ग्लेशियर मेल्ट आता है वो बेसिकली स्नो फेड रिवर्स कहलाते हैं, और वो हमारे पास इंडस रिवर की सूरत में मौजूद है। उसके साथ दूसरे जो होते हैं वो बेसिकली रेन फेड रिवर्स होते हैं। हमारे बाकी जितने भी दरिया हैं वो बेसिकली रेन फेड रिवर्स है। जो रेन फेड रिवर्स होते हैं वो बेसिकली आप लोगों के वेदर के और क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होते हैं, कभी एक्सपैंड होते हैं, कभी स्क्वीज होते हैं। उसकी जिंदा और सादा मिसाल हमारे पास मौजूद है कि अभी हमने देखा कभी हमारे दरियाओं में बिल्कुल खुश्क हुए होते हैं, पानी की किल्लत हो जाती है। एट द अदर हैंड जब मॉनसून सीजन आता है या फिर अनप्रेडिक्टेबल वेदर आ जाता है तो उस सूरत में हम लोगों को फ्लड्स जो है वो फेस करना पड़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग अपने जो बिगेस्ट रिवर है इंडस रिवर से। इंडस रिवर का फ्लैशबैक हम लोगों ने पर्टिकुलरली आप लोगों को एक प्रोग्राम प्रीवियस जो है उसमें भी जिक्र किया था। थोड़ा सा अगेन फ्लैशबैक में बता देते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और इंडस जो है वो सिर्फ एक दरिया नहीं, वो एक सिविलाइजेशन है और इकोनॉमी की जो सस्टेनेबिलिटी है उसका बैकबोन है। वो इस वजह से कि तिब्बत से ये शुरू होता है और फिर ये इंडिया के लद्दाख में से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से केपी से पंजाब में जो है वो शामिल होता है, और वहाँ से बहता हुआ कराची, और कराची से बहराए अरब में शामिल हो जाता है। इसमें बेसिकली इंडस के साथ हमारा बिगेस्ट कैनाल सिस्टम जो है वो मंसूब है, और उसके साथ साथ जिस सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि अगेन हम ज़राअत का मुल्क है तो हमारा डिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे है, हम ज़राअत पे बहुत ज़्यादा मुनहसर होते हैं। सो बेसिकली सिंध तास मुआहदा जो था वो भी सितंबर 1960 में जो किया गया था इंडस रिवर की वाटर डिवीजन पे ही किया गया था। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट दरिया है पाकिस्तान के लिए, और उसके साथ साथ जी इसका बेसिकली फ्लो जब जो साउथ की तरफ होता है, जब पंजाब में इंडस रिवर शामिल होता है तो साउथ की तरफ जब इसका फ्लो आता है तो दैट कनेक्ट्स टू द पॉइंट जिसको हम पंचनद बोलते हैं, जहाँ पे 5 दरिया जो हैं वो पंजाब के एक मुकाम पे मिलते हैं। और ये सारे दरिया जो हैं वो बेसिकली एक फैमिली की तरह हैं, बट हर फैमिली में हर इंडिविजुअल का एक अपना पर्सनालिटी होता है। इसी तरह से हमारे दरिया जो हैं
ان ساروں کی ایک الگ سے سگنیفیکنس ہے اور الگ سے سگنیفیکنس کے ساتھ ساتھ الگ الگ اہمیت ہے کہ ہر دریا جو ہے وہ اپنا ایک ڈفرنٹ جیوگرافیکل امپورٹنس کیری کیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹ بھی ہوتے ہیں، جس کی ایک ایگزامپل ایک فیملی یونین ہم اس کو بھی بول سکتے ہیں، پنجنت کا مقام ہے دریاؤں کا۔ جاتے ہیں ہم ابھی چناب ریور کی طرف۔ چناب ریور جو ہے اس کو بیسیکلی دریاؤں کا، پاکستان کے دریاؤں کا بڑا بھائی بھی بولا جاتا ہے، بیکاز دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ دریا۔ وہ اس لیے کہ چناب جو ہے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ بیسیکلی چناب کا مطلب ہوتا ہے چاندی کے آنسوؤں والا دریا۔ سو دیٹ مینس کہ دیٹ از ویری پرٹیکولرلی امپورٹنٹ اینڈ ہائیلی سگنیفیکنٹ ریور فار دا پاکستان۔ وہ کس طرح سے؟ بیکاز اس کی جو اس کو بولا جاتا ہے زرخیز وادی، فرٹائل لینڈز کی وجہ سے اس کو پاورفل دریا مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان میں اس کو واٹر انڈسٹریل ہب بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی بھارت میں شروع ہوتا ہے، بھاگا اور چندرا کے مقام سے شروع ہوتا ہے۔ 1200 کلومیٹرز لمبا یہ دریا ہے، دریائے چناب، اور یہ بیسیکلی پنجاب میں شامل ہوتا ہے۔ پنجاب سے یہ گجرات، گجرات سے جھنگ، اور جھنگ سے ملتان میں یہ سفر کرتا ہے، اور پھر جی ملتان سے یہ دریائے سندھ میں انڈس ریور کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس پہ بہت امپورٹنٹ جو ہے تھرمو ڈیم جو ہے ہمارا وہ بھی بنایا گیا، اور اس کے ساتھ سی مرالا ہیڈ ورکس جو ہے وہ بھی دریائے چناب پہ ہی بنایا گیا۔ ہمارا اگلا دریا اگین ویری سگنیفیکنٹ دریا، دیٹ از ریور جہلم۔ ریور جہلم جو ہے اس کی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے، ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کو ویریئر ریور بھی بولا جاتا ہے۔ اب اس کو ویریئر ریور کیوں بولا جاتا ہے؟ ویریئر ریور اس لیے بولا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے اس نے راجہ پرس کے ساتھ جنگ جو تھی وہ جہلم کے دریا کے کنارے لڑی تھی، سو اس لیے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ بٹ اب اس کو اس میں ایک جدت آ گئی ہے جس کو نیو ویریئر بولا جاتا ہے۔ اگین نیو ویریئر ریور کیوں بولا جاتا ہے؟ بیکاز اس پہ منگلا ڈیم موجود ہے دریائے جہلم پہ، اور منگلا ڈیم جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا سورس آف الیکٹریسٹی ہے۔ بہت زیادہ ہماری الیکٹریسٹی جو ہے وہ منگلا ڈیم سے جنریٹ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جی یہ دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا جو ہیں اس میں بھی شامل ہے۔ یہ اس کا آغاز ہوتا ہے جی انڈیا کے ورلاک سے، اور جموں کشمیر سے ہوتا ہوا یہ بیسیکلی پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور 725 کلومیٹر آلموسٹ 725 کلومیٹرز کی لینتھ کا یہ دریا ہے۔ اور دریائے جہلم جو ہے وہ جہلم سے گجرانوالہ میں اور گجرانوالہ سے ریور چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ سو ریور چناب کا آلریڈی ہم لوگوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، سو جہلم سے گجرانوالہ، گجرانوالہ سے یہ چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے جی ریور راوی کی، اس پہ بھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل پروگرام کیا اس کے ہسٹوریکل اور اس کے سیولائزیشن کے بارے میں، بٹ کیونکہ اس کی ایک الگ سگنیفیکنس ہے، جب وہ انڈیا سے شروع ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ریور راوی کو شاعری، موسیقی اور تاریخی امپورٹنس کا بھی حامل مانا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ لاہور کے علاقے سے گزرتا ہے، جس کو لاہور، جس کو ثقافتی دارالحکومت بھی بولا جاتا ہے۔ سو یہ بیسیکلی ہماچل پردیش سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے شکر گڑھ کے ذریعے پاکستان میں شامل ہوتا ہے، وہاں سے لاہور، اور لاہور سے یہ بھی جی دریائے چناب میں جا ملتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دریائے ستلج۔ دریائے ستلج اگین ویری ویری سگنیفیکنٹ دریا، اور اس میں جی یہ دریائے سندھ کے ایسٹرن معاون دریاؤں میں مانا جاتا ہے۔ مشرقی معاون دریا جو ہیں اس میں شامل کیا جاتا ہے دریائے ستلج کو۔ سو بیسیکلی اس کی امپورٹنس اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس کا واٹر چینل جو ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ دس از لانگیسٹ ٹریولنگ ریور آف پاکستان۔ لانگیسٹ ٹریولنگ ریور ستلج کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کہ یہ بیسیکلی اٹ ٹرنس ڈیزرٹس انٹو گرین لینڈس۔ ہمارے جتنے صحرائی، میدانی اور خشک علاقے ہیں
یہ بیسکلی ان کو سیراب کرتا ہوا گزرتا ہے. یہ بیسکلی یہ بھی اس کا آغاز بھی ٹبٹ سے ہوتا ہے. ٹبٹ میں مسرور جھیل سے یہ بیسکلی دریائے ستلج کا آغاز ہوتا ہے اور تقریباً 1500 کلومیٹر کا اس کی لینتھ ہے. سو 1500 کلومیٹر میں یہ جب بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو پاکستان سے یہ بیسکلی مین جاتا ہے بہاولپور کے علاقے میں. سو بہاولپور کا علاقہ جو کہ مانا جاتا ہے زیادہ ڈیزرٹ لینڈ مانی جاتی ہے, خشک زمینیں مانی جاتی ہیں. سو دریائے ستلج اس علاقے کو گرین لینڈز میں کنورٹ کرتا ہے, وہاں کی زمین کو, وہاں کے سوئل کو زرخیز بناتا ہے دریائے ستلج. اور پھر جی پنجنند کے مقام پہ یہ دریا بھی اکٹھے ہو جاتا ہے پنجنند کے مقام پہ آفٹر بہاولپور, اور پھر وہاں سے یہ بھی دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے. سو اس کو بیسکلی 5 دریاؤں کا سنگم بھی بولا جاتا ہے, وہ اس لیے کہ یہ سب پنجنند کے مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ اور لیس ڈسکسڈ دریا بھی موجود ہے جس میں ذکر آتا ہے کیپیکی کا. جب ہم کیپیکی کا بات کرتے ہیں تو اس میں ریور کابل جو کہ مغرب سے چلتا ہے, اور یہ بیسکلی ایک پیتھ وے ہے ٹریڈرز کے لیے اور جو ویریئرز ہیں ان کے لیے. وہ اس طرح سے کہ دریائے سندھ کا جو مغرب سے سب سے اہم دریا جو ہے دریائے کابل کو مانا جاتا ہے. اور وہ کیوں؟ بیکاز یہ افغانستان کابل کی ماؤنٹینیس رینج سے شروع ہوتا ہے اور اس کی بیس جو ہے اس پہاڑی علاقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور افغانستان سے یہ کیپیکی میں داخل ہوتا ہے. کیپیکی سے یہ بیسکلی نوشہرہ میں اور نوشہرہ سے ارٹک میں آ جاتا ہے. اس کی بیسکلی جغرافیائی جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معاشی سگنیفیکنس وہ بہت اہم ہے بیکاز اس کو ٹریڈرز روٹ بھی مانا جاتا ہے. اور یہاں سے یہ بیسکلی نوشہرہ سے ارٹک اور ارٹک سے انڈس ریور میں شامل ہو جاتا ہے. یہ بیسکلی 700 کلومیٹر کی لینتھ کا دریا ہے, چھوٹا دریا, کم ڈسکس ہوتا ہے, بٹ یہ ہمارے ویسٹرن سائڈ سے انڈس کے لیے ایک سپورٹنگ ویری سپورٹنگ ریور کے طور پہ مانا جاتا ہے. اور اس کی جو دوسری چیز ہم بہت کم ذکر کرتے ہیں وہ ہے دریائے سوات. دریائے سوات جو ہے وہ بیسکلی ایک بہت اولڈ ہسٹری بدھ مت مذہب کی رکھتا ہے کہ اس میں ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ موجود ہے بدھ مذہب جو ہے اس کا. بیسکلی اس کو جنت کی وادی بھی بولا جاتا ہے اور یہ ریور صرف واٹر چینل نہیں ہے بلکہ ایک خوبصورتی کیپیکی اور سوات کی اس کو بھی انکریز کرتا ہے. اور بدھ مت مذہب جو ہے اس کی سیولائزیشن کی بہت ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ پلیس بھی ہے. یہ جی بیسکلی وہاں سے سوات سے 4 سدا کی طرف آتا ہے اور پھر وہاں سے 4 سدا سے یہ کابل ریور میں شامل ہو جاتا ہے. سب سے لاسٹ میں ہم ہمیشہ بول جاتے ہیں ہمارے 2 منی ہیرو جو ریورز ہیں ان کا ذکر ہمیں بہت کم ملتا ہے. بلوچستان کے جی ریور بولان اور اس کے ساتھ جی ہنگول ریور اور ریور بولان, یہ دونوں بلوچستان کے چھوٹے دریا ہیں بٹ ان کو ہم منی ہیروز کے طور پہ جانتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ یہ 2 دریا ایسے ہیں جو دریا تو ہیں بٹ یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں. یہ نہ کابل میں ملتے ہیں, نہ سندھ میں ملتے ہیں, نہ چناب میں, نہ ستلج میں, نہ راوی میں. یہ دریا شروع ہوتے ہیں, اپنا واٹر چینل بناتے ہیں اور کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا نام بھی غائب ہو جاتا ہے. ابھی تک شاید اس چیز کی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں. دیٹس a big question. Other point of view it could be کہ شاید یہ زیر زمین پانی جو ہے وہاں چلا جاتا ہے اور شاید نیچرلی یہ نیچرل گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے نیچرل سسٹم ہے تو شاید یہ زمین میں چلا جاتا ہے. بٹ اٹس اگین a question mark. We don't know where does it go. Nobody probably knows کہ یہ غائب کہاں ہوتے ہیں. سو بیسکلی یہ دونوں دریا جو ہیں دریائے بولان اور دریائے ہنگول جو ہے وہ بیسکلی ڈرائی لینڈز پہ بہتے ہیں بیکاز آپ کے بلوچستان میں ہمارے بلوچستان میں بہت سا زمین جو ہے وہ بیرن لینڈز ہے. تو جو آپ کی خشک زمینیں ہیں یہ دونوں دریا جو ہیں وہاں پہ بہتے ہیں. اور ریور بولان جو ہے وہ بیسکلی کوئٹہ سے چلتا ہوا بولان میں آتا ہے, بولان سے سبی میں اور سبی سے مچھ میں اور مچھ سے یہ کوہ سلیمان میں پہنچتا ہے
اور وہاں آ کے غائب ہو جاتا ہے, پھر اس کے کوئی ٹریس اور ٹریکس ہمیں نہیں ملتے. اسی طرح سے ہنگول ریور جو ہے اس کی بھی کہانی کچھ ایسی ہے, وہ بلوچستان کا ایک طویل دریا مانا جاتا ہے. ہنگول ذرا لانگسٹ ہے, وہ کوہ ہمالیہ سے شروع ہوتا ہے, وہاں سے مکران میں, اور مکران سے یہ بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کی دریا کنارے ہنگول پارک پاکستان کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ پلیس ہے. وہ بیسیکلی ہنگول پارک جو ہے وہ بھی ہنگول ریور کے کنارے ہی بنایا گیا ہے. سو یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے آپ سے ذکر کیا, یہ ہمارے صرف دریا نہیں ہے, یہ ہماری زندگی ہیں, ہماری تاریخ ہے, ہماری ثقافت ہیں, اور پاکستان کی سسٹینیبلٹی کا مین پلر ہے. بیکاز پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی, ایگریکلچر کا واحد ریسورس یہ دونوں ٹائپ کے ریورز ہیں. ایک وہ جو سنو فیڈ ہے وچ از انڈس, اور ہمارے باقی دریا جو کہ رین ڈیپینڈنٹ ریورز ہیں. سو ہمارے کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس پہ اتنے سویئر افیکٹس آ رہے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ ہم ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں اور اپنا واٹر یوز جو ہے وہ بیسکلی گراؤنڈ واٹر کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ والا واٹر جو ہے یہ ہمارے ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب کیونکہ واٹر کے ڈراؤٹس جو ہے, قحط سالی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے, تو اس سے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فوڈ سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے. پاکستان ایگریرین کنٹری ہے, تو زراعت ہمارا سارا ان دریاؤں پہ منحصر ہے. سو اس کی ہسٹوریکل جو سگنیفیکنس ہے وہ تو موجود ہے, اس کی جو تہذیب ہے, اس کی جو تاریخ ہے, اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. بٹ پاکستانی اور پاکستان ڈیپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچر پہ, تو ایگریکلچر جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت افیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں اپنا پانی بچانا ہے, اپنے دریا بچانے ہیں. دریاؤں, پانی اور زراعت سے متعلق آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو ہمیں ضرور کامنٹس میں مینشن کیجیے. we'll try to give you the answers as soon as possible. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر ٹو the friends who are interested into climate crisis and its solutions. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.